الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من ضل وقام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، گزشتہ دنوں سے جو گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی تھی آج بھی اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، لیکن اس سے قبل آج کے دن کی مناسبت سے ابتداءً ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تیسری سال کا آج آخری دن ہے
31 दिसंबर सन 2021 और रात 12 बजे तक ये चंद घंटे इस साल के हमारे पास बाकी हैं और रात के 12 बजे के बाद नए ईस्वी साल 2022 का आगाज हो जाएगा। इस हवाले से कुछ बातें समझने की जरूरत है। एक तो बहुत सारे अखबार नए साल की मुबारकबाद के हवाले से पूछते भी हैं और कुछ रोकते हैं, कुछ मुबारकबादें देते हैं। ये सारा मंजर हम देखते रहते हैं। तो शरीयत के एतबार से नए साल की मुबारकबाद देने का शरीयत में कोई पहले से सबूत मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर कोई काम जो पहले शरीयत में मौजूद ना हो और उसे सवाब समझकर किया जाए तो वो बिदअत होगा। अब अगर कोई ये काम सवाब समझ के करता है कि मुझे इस मुबारकबाद देने से सवाब होगा और शरीयत का मसला है ये, तो ये आदमी शरीयत की हुदूद से तजावुज़ कर रहा है, लिहाजा ये बिदअत है। हाँ, एक आदमी इसको शरीयत का मसला नहीं समझता बल्कि एक मुबाह चीज समझता है और इस अंदाज में वो किसी को ये लफ्ज़ कह देता है मुबारकबाद का, और मकसूद जो है उसको एक साल का इख्तिताम और नए साल का आगाज ये याद दिलाना होता हो, तो फिर शरीयत में इसकी गुंजाइश है। अब ये एक बात थी। दूसरी बात यह है कि ये बात भी कही जाती है कि मुसलमानों के साल का आगाज तो मुहर्रमुल हराम से होता है और ये हकीकत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से बाकायदा तौर पर हिजरी साल का आगाज हुआ था और मुहर्रम से नए साल का आगाज और इब्तिदा हुई थी। लेकिन बदकिस्मती से आज दुनिया में ईसाइयों का जो साल है वो राइज है, मुसलमानों का साल मुकम्मल तौर पर मिनोहन कहीं भी राइज नहीं है और आगाज जो है वो मुसलमानों के साल का वो सने हिजरी से होता है, सने ईसवी से नहीं होता। अलबत्ता इतनी बात है कि अब ये जो सूरत हाल बनी हुई है तो हर कौम के लिए, हर मजहब के लिए कुछ औकात होते हैं, कुछ दिन होते हैं जिनमें वो त्यौहार भी मनाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के वो जश्न मनाते हैं। और ये जो त्यौहार होता है, हर त्यौहार और जश्न के पीछे कोई पसे मंजर जरूर होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बस जब हम उसके पसे मंजर में जाएं तो कुछ ना हो, कुछ होता जरूर है। अब ये 25 दिसंबर जो है ईसाइयों के यहां उनके नजरिया के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम पैदाइश है, वो ईद मनाते हैं, क्रिसमस डे है उनके यहां। अब हालांकि अगर गौर किया जाए तो इस तारीख का तयन भी गलत है। क्यों? और दलाइल के अलावा आप कुरान पाक में अगर गौर करें, सैयदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बच्चे के पैदाइश का वक्त करीब हुआ, परेशान है, अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार करना है
اور کائنات میں یہ واحد بچہ ہے جو بغیر باپ کے اللہ نے تخلیق فرمانا ہے، بغیر باپ کے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ لیکن سیدہ مریم پریشان ہے، لوگ کیا کہیں گے یہ بیٹا کہاں سے لے کے آئی؟ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، کوئی سلسلہ ہی نہیں، نکاح نہیں ہوا، بچہ کیسے ہو گیا؟ پریشان ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کے مطابق الگ ایک تنہائی میں چلی گئی، ویرانے میں۔ اب قرآن پاک میں سورہ مریم میں جب اس واقعے کو ذکر کیا، ولادت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے تنے کے پاس بیٹھی ہیں اور وہاں پر ہی ان کو یہ درد محسوس ہوا، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ اب اللہ کی ذات ان کو تسلی دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات نے ایک بات وہاں یہ کہی فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، سیدہ مریم بڑی پریشان، عرض کرتی ہے یا اللہ کاش میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی، آج دنیا میں میرا نام و نشان نہ ہوتا۔ کیا منہ دکھاؤں گی کون کو، کیا کہوں گی، کس کس کو سمجھاؤں گی، کس کس کا منہ بند کروں گی؟ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اب اللہ تسلی دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات کہتے ہیں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، اللہ نے آواز سنائی اللہ تحزنی، میری بندی پریشان کیوں ہوتی ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اور اگلا جملہ کیا تھا وَهُزِّی إِلَیْکَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَیْکَ رُطَبًا جَنِیًّا وَکُلِی وَاشْرَبِی وَقَرِّی عَیْنًا، اللہ نے حکم دیا پریشان نہ ہو، اور کھانے کا انتظام یہ ہے جس درخت کے نیچے بیٹھی ہے اس کے تنے کو حرکت دے، تازہ کھجوریں اس کے ساتھ پکی ہوئی لگی ہوئی ہیں، وہ نیچے گریں گی، اٹھا کے کھاؤ۔ پانی کا چشمہ اللہ نے جاری کر دیا، یہاں سے پانی پیو، کُلِی واشربی وقرری عینا، اور عیسیٰ جیسا جو بیٹا اللہ نے عطا کیا ہے اسے دیکھو تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تب تین باتیں کہی گئی، درخت کو ہلاؤ، کھجوریں پکی ہوئی گریں گی، چشمے سے پانی پیو، بیٹے کو دیکھو، بس بھول جاؤ اپنے غم کو، اللہ کی ذات خود انتظام کریں گے کہ کون کو جواب کیا دینا۔ اب یہاں پر کیا ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، اور 25 دسمبر کو دنیا کا وہ کون سا خطہ ہے، وہ کون سا علاقہ ہے کہ سردی کے اتنے سخت موسم میں 25 دسمبر کو کھجوریں پکتی ہیں؟ بلا تو پتہ چلا کہ یہ تاریخ کا تعین بھی عقل سے ہاری لوگوں نے کیا ہے، عقل ہوتی تو یہ تاریخ کبھی متعین نہ کرتے۔ تو بہرحال یہ ان کا تہوار تھا، اب اسی کو بڑھا چڑھا کر آگے لے کے 5 دن تہوار مناتے رہے، پھر ان کے نئے سال کا آغاز ہو رہا تھا تو اب اس کا جشن ہے، نیا سال، اب اس کی مبارکبادی۔ پھر ان کا منانے کا طریقہ کیا ہے کہ سارا دن رات 12 بلکہ پوری رات سونا نہیں، ناچنے میں، گانے میں، بےہودگی میں، شراب میں، محفلوں میں، کلبوں میں ڈانس کرتے ہوئے گزرے ہوئے سال کو رخصت کرنا ہے اور نئے سال کا آغاز کرنا ہے۔
یہ ان کا طریقہ تھا. اب یہاں آگے بات کرنے سے پہلے ایک بات اور بھی کہہ دیں. 1 سال ہے مسلمانوں کا، 1 سال ہے عیسائیوں کا، اہل کفر اور شرک کا. اور میں نے پہلے بھی ایک بار یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے مسلمانوں کو جو کچھ دیا ہے بڑے کمال کا دیا ہے. اب جو سال دیا ہے نا اللہ نے، عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے سال کو دیکھیے ذرا. اس سال میں اور عیسوی سال میں فرق کیا ہے؟ تو عیسوی سال ہے اور عیسوی سال کے آنے پر، پچھلے سال کے ختم ہونے پر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. کیوں؟ عیسوی سال میں نئے دن کا آغاز ہوتا ہے رات کے 12 بجے، اور پہلا دن اور تاریخ ختم ہوتی ہے رات 12 بجے. وہاں سے اگلا دن شروع، اگلی تاریخ. اب 1 تاریخ ان کی، 1 تاریخ ہماری ہے. اب فرق کیا ہے؟ انگریز کی تاریخ بدلی، کائنات میں کچھ نہیں بدلا. بدلا ہے کچھ نہیں. رات کے 12 بجے کیا بدلتا ہے؟ رات تھی اب بھی رات ہے. تاریخ بدل گئی ہے، پہلے بھی رات تھی اب بھی رات ہے. اس سے پہلے بھی 12 بجے کے پہلے بھی عشاء کی نماز کا وقت تھا، 12 بجے تب بھی عشاء کی نماز کا وقت ہے. کوئی تبدیلی نہیں آئی. جب اسلامی تاریخ کو دیکھیں، مغرب کے ساتھ ہی سورج غروب ہوا، تاریخ بدل گئی. پہلے دن تھا اب رات ہے. پہلے عصر کی نماز ہوتی تھی اب مغرب کی ہوگی. تبدیلی آ گئی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ اسلامی تاریخ انقلاب کی رہنمائی کرتی ہے. انگریز کے نقشے قدم پہ چلو گے تو یہ جمود اور تنزل کی رہنمائی کرتا ہے. تو 31 دسمبر نئے سال کا کل سے آغاز. اب مسلمانوں نے کیا کیا؟ وہی طریقے اپنانے شروع کر دیے. ہمارے ہاں تو اللہ کا فضل و کرم ہے. آپ ملک کے دوسرے بڑے شہروں میں جا کر ذرا دیکھیے، آج کا دن رات کیسا گزرے گا. بڑے بڑے شہروں میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، آپ وہاں پہ دیکھیں جا کر کہ نوجوان آج کی رات کو منانے کے لیے اپنے طور پر کمر بستہ ہیں. انتظامیہ بد انتظامی سے روکنے کے لیے ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. مذہبی جماعتوں کے کارکن اس بے حیائی کا راہ روکنے کے لیے اپنی پلاننگ بنا رہی اور رات کو ہنگامہ آرائی، آپس میں تصادم، گرفتاریاں. یہ 2 دن پورے ملک میں ایک فساد اور فتنے کی صورت بن جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیسے آغاز کرنا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ایک گزشتہ وقت اور نئے سال کا آغاز، گزشتہ سال کو ختم کر کے نئے سال کا جو آغاز ہے، یہاں پر اصل میں کرنے کے لیے ہمارے لیے 2 ہی کام ہیں. مسلمان کے لیے 2 کام ہیں بس. ایک گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کرے. رات کو سارے معمولات سے جب ہم فارغ ہو جائیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے قبل ایک تنہائی میں کمرے میں بیٹھ کر مصلی بچھا کر اب وہاں پر پورا 1 سال جو ہم نے گزارا ہے تھوڑا سا اس کا حساب کیجیے. اس کا حساب کریں ہم کیا کیا ہے. ہم نے 1 سال گزر گیا ہے. کتنا نقصان ہوا کہ ہماری عمر میں 1 سال کم ہو گیا ہے. بڑی عجیب بات ہے. 1 سال عمر میں کم ہونے پر جشن، عمر میں 1 سال کم ہونے پر ناچنا اور کودنا اور خوشی. یہ بے وقوفوں والی حرکت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بھائی بھلا کوئی قوم اپنے نقصان پہ ناچتی ہے؟
اپنا نقصان کر کے خوشیاں مناتی ہے، اپنا نقصان کر کے جشن مناتی ہے۔ اور جس طرح اللہ کی کائنات میں انسان کو دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ عمر اور وقت ہے، یہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اس کی ایک ایک لمحہ، ایک ایک گڑی بڑی قیمتی ہے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بھائی آئے، ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ایک ہی وقت میں دونوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک بھائی طاقتور، بڑا پھرتیلا، بڑا تیز، مستعد، صحت مند، دوسرا بھائی کمزور، بیمار۔ اب جو ایک بڑا طاقتور تھا وہ نکلا جہاد میں اور لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس کے 1 سال کے بعد وہ جو دوسرا بھائی تھا، جو کمزور تھا، بستر پہ رہتا، صحت بھی اتنی اچھی نہیں، اتنا مستعد نہیں، اتنا طاقتور نہیں، بستر پہ بیماری کی حالت میں اس کی بھی وفات ہو گئی۔ اب سال کا 1 سال کا فرق تھا، اور ایک حدیث میں 8 دن کا فرق ہے، ایک حدیث میں سال کا فرق ہے، ایک حدیث میں 8 دن کا فرق۔ ایک اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جان دے کر شہید ہوا، دوسرا اپنے بستر پہ وفات پا جاتا ہے۔ اور ایک صحابی حالت خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو آدمی بستر پہ فوت ہوا وہ پہلے جنت میں داخل ہو گیا ہے، جو شہید ہوا وہ جنت میں بعد میں داخل ہوا۔ بڑی تعجب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا، یا رسول اللہ، ہم نے تو بڑا عجیب منظر دیکھا، جو 1 سال پہلے شہید ہوا تھا وہ تو ابھی انتظار میں جنت کے دروازے پر، جو 1 سال بعد فوت ہوا بستر پر وہ پہلے جنت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تعجب کرتے ہو، الیس قد صام بعدہ رمضان، یہ جو 1 سال اس نے گزارا ہے، کبھی غور کیا پورا 1 رمضان کا مہینہ اسے زیادہ نہیں ملا تھا، اور ایک اس مہینے نے اسے کہاں تک پہنچا دیا تھا۔ ہم نے جو یہ سال گزارا ہے، کیا رمضان کا 1 مہینہ ہمیں زیادہ نہیں ملا تھا؟ ذرا مصلی پہ بیٹھ کر رات کو محاسبہ کیجئے، 1 سال جو ملا تھا اس میں 1 مہینہ رمضان کا بھی تھا، 1 سال جو ملا تھا ہمارے پورے مال پر 1 سال کی زکوٰۃ بھی فرض ہوتی تھی، اور 1 سال کی نمازیں بھی ہمارے ذمہ تھی۔ کیا یہ سارے کام کر کے ہم نے جس مقصد کے لیے سال ملا تھا وہ مقصد تک پہنچے ہیں کہ نہیں؟ اور پھر ہم نے کیا کیا ہے؟ کتنے اللہ کے احکامات توڑے 1 سال میں، کتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا، کتنا حرام اور حرام سے بچے ہیں، کیا کچھ کیا، کتنے جو ہے وہ آپس میں صلہ رحمی کو قطع کیا، کتنے رشتہ داروں کے ساتھ نا انصافی کی، کتنے پڑوسیوں دوسرے مسلمانوں کو پریشان کیا، کتنے لوگوں کو تنگ کیا، کتنوں کے مال پہ ڈاکہ ڈالا، کتنی بدنظری کی ہے، کون کون سا جرم اس سال میں ہے کہ جو ہم سے نہ ہو سکا، وہ سارے جرائم کو گن گن کر رات کو محاسبہ کیجیے، اور پھر رب کے سامنے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، یا اللہ یہ سال تو ہم نے ضائع ہی کر دیا، تیری بغاوت میں گزر گیا۔ اور دوسرا کرنے کا کام کیا ہے؟ کل کے لیے لایا عمل طے کر لے، تہیہ کرے، رب سے مانگے، توفیق مانگے، یا اللہ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس نئے سال میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے تو نے مجھے متاع یاب مستحار دے رکھی ہے، یہ قیمتی زندگی تو نے مجھے عطا کی ہوئی ہے، مجھے توفیق عطا کر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں آئندہ سال کو بسر کر سکوں۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا جو معمول تھا وہ ایک دعا منقول ہے، یا اللہ نئے سال کو، نئے مہینے کو احلہ علینا بالامن والایمان
امن، ایمان، سلامتی، گناہوں سے بچنے، شیطان سے پناہ، یا اللہ مجھے یہ چیزیں عطا کر، اس ذریعے سے میں اپنے نئے سال کا آغاز کر سکوں. تو بس کرنے کے یہ 2 کام، ناچنے اور کودنے کا اسلام میں، جشن منانے کا اور ان چیزوں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. تو یہ بات تھی نئے سال کے حوالے سے جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے.